मैं जैसा आपको पहले बताया था कि मैं अपनी पलटन में तंगधार में 8 डोगरा में पहुंच गया था। मुझे आज 2 शेर याद आ रहे हैं उर्दू के। पहला तो ये कि मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। और दूसरा कि अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं, मुकद्दर में कुछ सख्तियाँ और भी हैं, सितारों से आगे बढ़े हम तो देखा कि भटके हुए कारवां और भी हैं। तो पहला जो है उसका ये मतलब कि मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। फ़ौज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हर आदमी फ़िट नहीं हो सकता। ये मुझे आहिस्ता आहिस्ता महसूस होना शुरू हो चुका था, क्योंकि इसमें जो ट्रेनिंग है जो हम चाहे एनडीए में करते हैं चाहे डायरेक्ट आईएम में करते हैं, वो कुछ भी नहीं है। उसके आगे जो हम बढ़ते हैं तो और भी सख्त हमारे इम्तहान होते हैं, और भी सख्त ज़िंदगी होती है, ख़ासकर फील्ड एरिया में। उन दिनों में थी, आज उससे भी ज़्यादा सख्त हो गई है। तो ये जो चीज़ें हैं, अभी अगले दिन हमें बताया गया कि पूरी जितनी पलटन में जहाँ कहीं भी नीचे कंपनी, ब्रेवो कंपनी लगी हुई है, दूसरी चार्ली कंपनी कहाँ है, ये सब देखो और कल आगे जाने की, ऊपर टिकट पर जाने की तैयारी करो। मैंने कहा ठीक है। तो मैं घूमा फिरा, काफ़ी लोगों से हाथ मिलाए। एक लड़का मिला जिसका नाम था नायक सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश मुझे पता चला, पतला सा लंबा लड़का, कि वो आर्मी का हाईएस्ट जो जंप था वो उसका था, और वो आर्मी टीम में था जब उसने नेशनल्स में हिस्सा लिया। दूसरा मुझे पता चला कि एक हमारा जो जवान है वो तैयारी कर रहा है ओलंपिक्स के लिए, उसका नाम था लालचंद, नायक लालचंद। और वो तैयारी कर रहा था, काफ़ी पहले वो गया था, और उसने कैसे तैयारी की वो मुझे बताया गया। लालचंद को प्रमोट करने वाले या उसको आगे बढ़ाने वाले थे मेजर ज्ञान खोसला, बाद में कर्नल ज्ञान खोसला। और जब पलटन अनंत पर्वत दिल्ली में थी तो खोसला साहब ने एक भैंस ले रखी थी जिसके ऊपर प्रायोरिटी जो थी वो लालचंद की थी। नायक लालचंद जितना दूध पिए वो पी सकता है, उसके अगर कुछ बचे तो खोसला साहब अपने घर में इस्तेमाल करते थे। ये जो डेडिकेशन है, ये मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये उन अफसरों की है जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखना है, और जिन्होंने पलटन को अपना सिर्फ टाइम ही नहीं दिया, अपनी ट्रेनिंग ही नहीं दी, अपना सूझबूझ ही नहीं दी, बल्कि जो कुछ भी उनके पास पैसा भी था वो भी उसमें लगाया। मेजर ज्ञान खोसला साहब मेरे परिवार की तरह, या मेरे पिताजी और पूरे परिवार की तरह, पार्टीशन के बाद जो हिस्सा पाकिस्तान में रह गया वहाँ से आए हुए थे। उनके पास भी कोई ऐसी एसेट्स नहीं थी, लेकिन पलटन में डेडिकेशन क्या होती है, जवानों के प्रति अपना भाव क्या होता है, ये मुझे उनसे सीखने की ज़रूरत थी। और बाद में मैंने उनसे सीखा, क्योंकि बाद में जब वो पलटन में वापस आए तो मैं उनका कंपनी ऑफिसर, जो एक सीखने के लिए एक सेकंड लेफ्टिनेंट को एक सीनियर अफसर के साथ लगाया जाता है, मैं वो बना। खैर, पलटन में घूमा फिरा। अगले दिन रात को वहाँ पर उसी तरह मेस में चले गए, मुंह बंद करके बैठे रहे, क्योंकि उन दिनों में हुक्म ये होता था दैट सेकंड लेफ्टिनेंट
is to be seen but not to be heard. کہ وہ دکھنا تو چاہیے کہ دائیں بائیں گھوم رہا ہے اور سب بھاگ دوڑ کے کام کر رہا ہے، لیکن اس کو منہ کھولنا بند ہے. تو یہ ہمارے لیے وہ پہلا جو حکم ہمیں دیا گیا کیپٹن فریڈی اسمتھ صاحب کی طرف سے جو ایڈجوٹنٹ تھے یہ تھا. تو ہم وہاں نظر آ رہے تھے، میس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ جام چل رہا تھا. دنیا پینے والی جو تھی، اور خاص کر ہمارے جو اوفیشیٹنگ سی او صاحب تھے، وہ ٹوجو گپتا صاحب، وہ پی رہے تھے. بیچ میں انہوں نے کہا کہیں آئی ٹولڈ بوی. ابھی یہ بوی کون تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا بھائی بوی کون ہے؟ تو بعد میں جو ایڈجوٹنٹ صاحب تھے ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا سر یہ مجھے بوی سمجھ نہیں آیا جو اوفیشیٹنگ سی او صاحب بار بار کہہ رہے تھے. He said, anyway, you don't worry about it. I said, sir, but it's for my information. تو انہوں نے کہا کہ بوی از میجر جنرل جی ببور، جو بلوچ ریجمنٹ سے ہی تھے اور بعد میں چیف آف دا آرمی اسٹاف بنے. تو میں نے کہا بوی تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کوئی پتہ نہیں ان کا بڑا بم چم ہے. لیکن یہ ٹوجو صاحب کا بات کرنے کا طریقہ تھا. آگے جب میں بڑا تو اور بہت سی چیزیں میرے دھیان میں آئیں، لیکن وہ جیسے جیسے آئیں وہ اس طرح سے بتاؤں گا. اگلے دن ہمیں صبح حکم ملا کہ یہ انٹیلیجنس حوالدار آپ کے ساتھ جائے گا اور آپ ساری پکٹ جو 9200 فٹ کے قریب ہے وہاں پر آپ جائیں گے اور شام تک واپس آئیں گے. تو ہم نے اپنی پسٹل پہنا. ہمارے ساتھ جو انٹیلیجنس حوالدار تھا اس کا نام تھا نکو رام، وہ ہمارے ساتھ چل دیے. ہم صبح تقریباً 6 بجے نکلے. ایڈجوٹنٹ نے اور ایک جو کٹوچ صاحب تھے، لیفٹیننٹ کٹوچ میرے سے جو سینئر تھے، انہوں نے بتایا کہ دیکھ سی او از ٹرائنگ ٹو ٹیسٹ یور فزیکل فٹنس، سو بی فاسٹ، ڈونٹ ڈیلے، ڈونٹ کم ویری لیٹ. تو ہم نے سمجھ گئے. تو ہم نے جو وہاں سے پلٹن سے نکلتے ہی بھاگنا شروع کیا تو نکو رام صاحب ہمارے ساتھ بھاگنے لگے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ 4 سال کی جو اکیڈمی کی ٹریننگ ہے وہ آپ کو ایک فولادی انسان بنا دیتی ہے. جب آپ پہنچتے ہو تو آپ کے مسلز اتنے ویل ٹونڈ ہوتے ہیں کہ آپ مطلب تھکنے کا نام ہی نہیں لیتے. تو ہم نے بھاگنا شروع کیا. تھوڑی دیر بھاگنے کے بعد نکو رام نے کہا صاحب یہ سامنے نیتی پوسٹ ہے، یہ بریوو کمپنی کی پوسٹ ہے، یہاں ایک بار ذرا تھوڑی دیر پتہ کر لے، بیٹھ لیجئے. تو ہم نیتی پوسٹ پہ چلے گئے. وہاں انہوں کو جو نائب صدر صاحب سے ان سے ملاقات کی. انہوں نے بتایا کہ صاحب یہ بی کمپنی کی پوسٹ ہے. دوسری پوسٹ جو ہے وہ سامنے گیتا پوسٹ ہے. انہوں نے انڈیکیٹ کیا. وہ آگے تھوڑی جا کے گیتا پوسٹ تھی جو مجھے آج نہیں میں نے دیکھی، اگلے دن دیکھنی تھی. میں نے سوچا بعد میں دیکھوں گا. وہ گیتا پوسٹ جو تھی وہ بالکل کشن گنگا دریا کے اوپر تھی. نیتی سے راستہ اوپر چڑھائی شروع ہوتی تھی ساری پکٹ کی طرف، جس کا نام تھا نگینا 1. تو ہم نے بھاگنا شروع کیا وہاں سے نیتی پوسٹ سے جو بھاگنا شروع کیا تو تقریباً 4,500 فٹ سے 9,200 فٹ تک ہم بھاگتے ہوئے چلے گئے. نکو رام ساتھ، اس کے پاس اسٹرینتھ تھی، میرے پاس پسٹل تھا. تو بھاگتے ہوئے اوپر پہنچے. وہاں تھے صوبیدار سالک رام صاحب، ایک پرانے وہی بلوچ ریجمنٹ کے جے سی او جنہوں نے 2nd ورلڈ وار پوری اچھے سے دیکھی ہوئی تھی. تو ان سے ملے، ان سے رام کیا. انہوں نے مجھے پوسٹ کے بارے میں موٹے طور پر بتایا اور یہ بتایا کہ صاحب یہاں کمپنی ہیڈ کوارٹر ہے کمپنی کا، اور آگے نگینا 2 ہے. راستے میں جائیں گے آپ آگے تو تقریباً 10,000 فٹ پر نگینا 2 ہے، اور اس سے آگے 13,000 فٹ پر نگینا 3 ہے. تو یہ دونوں پوسٹیں ہیں آگے. میں نے کہا اچھا. تو ہم وہاں سے جو ساری پوسٹ پر پہنچے، نگینا 1 پہ پہنچے تھے. سالک رام صاحب نے بریفنگ کیا
ہم نے ان کے پاس تھوڑی چائے پی، پکوڑے وغیرہ انہوں نے کھلائے، اور وہاں سے بھاگتے ہوئے نگینہ 2 پر پہنچے۔ نگینہ 2 جو تھی وہ ایک سیکشن کی پوسٹ تھی۔ اس کے بعد سیکشن تقریباً 10 جوانوں کی نفری ہوتی ہے، وہاں پر تھے۔ وہاں سے بھاگے اور بھاگتے بھاگتے پہنچے نگینہ 3 پر، 13,000 فٹ پر۔ وہاں جو پلٹون مائنس سیکشن تھی، یعنی پلٹون کا جو ایک سیکشن تھا وہ نگینہ 2 کے اوپر تھا، اور نگینہ 3 کے اوپر پلٹون کمانڈر اور باقی پلٹون تھی، 2 سیکشن تھے۔ تو وہاں انہوں نے بتایا کہ کیسے سیکشن لگے ہوئے ہیں۔ خیر، ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ کو اتنی جلدی یہ سب چیزیں سمجھ نہیں آتی، اس کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ میں پہلی بار میں ہی سمجھ گیا کہ وہ کیا کیا ہے اور کہاں سے دشمن آنا ہے اور کیا کس طرح سے ہم ڈپلائڈ ہیں۔ یہ سب سمجھنے کے لیے ٹائم ہوتا ہے اور تھوڑی اور میچیورٹی اور سمے لگتا ہے۔ تو ہم وہاں سے واپس بھاگنا شروع کیا۔ ساری نگینہ 1 پہ، جو ساری جس کو کہتے تھے، جس کا میپ کے اوپر نام ساری ہے، اس وہاں پر پہنچے۔ وہاں پر انہوں نے پھر کچھ تھوڑا بہت کھلایا، اور پھر وہاں سے جو بھاگنا شروع کیا، تو ہم بھاگتے بھاگتے تقریباً 3:30 بجے یا 3 بجے کے قریب واپس بٹالین ہیڈ کوارٹر میں پہنچ گئے۔ آ کر ایڈجوٹنٹ صاحب کو رپورٹ دی کہ میں واپس آ گیا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اپنی رپورٹ لکھو کہ کیا کیا تم نے دیکھا۔ ابھی تک ہمیں یہ رپورٹ کیسے لکھنی ہے یہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ ہم نے ایک کاغذ لیا، اپنے حساب سے جیسے تھی وہ لکھی، اور ایڈجوٹنٹ صاحب کو شام تک پہنچا دی۔ کھانا وانا کھانے کا نہ موقع تھا، تب تک میس بند ہو چکی تھی اور کھانا نہیں کھایا۔ تو خیر، بعد میں مجھے پتہ چلا کہ نکو رام نے جا کر ایڈجوٹنٹ صاحب کو بولا کہ صاحب اگر کل کسی نے جانا ہے تو کسی اور کو ڈیٹیل کرنا، میں روز ان کے ساتھ بھاگ نہیں سکتا۔ میں نے کہا لو بھائی، پہلے دن ہی ایک آدمی ڈاؤن ہو گیا۔ رات کو پھر میس میں پہنچے، منہ بند تھا، تو سوال پوچھے جانے لگے۔ سی او صاحب نے پوچھا واٹ ڈڈ یو سی؟ تو ہم نے موٹے طور پر بتا دیا۔ اینی وے ڈونٹ وری، جسٹ چیک اپ واٹ از کوکنگ۔ تو ہم میں سیولدار کو بلایا، متھرا داس جی آ گئے۔ میں نے کہا متھرا داس کیا بن رہا ہے؟ اس نے بتا دیا سبزی، کچھ ایسا، کچھ 2-4 چیزیں بتا دی۔ ان دنوں میں ابھی آفیسرز کے لیے فری راشنز نہیں ہوتے تھے۔ آفیسرز کے جتنے راشن تھے وہ سب پیمنٹ ہوتے تھے، اور جو بھی آدمی سری نگر جاتا تھا اس کے لیے یہی حکم تھا کہ وہاں سے وہ سبزیاں، تازہ سبزیاں وغیرہ لے کے آئے گا۔ تو تازہ سبزیاں تو کچھ تھی نہیں، کیونکہ 3 دن پہلے ہم ہی واپس آئے ہوئے تھے، کیپٹن سمتھ صاحب اور میں، اور ہم آ گئے۔ تو کوئی سبزی وغیرہ تو خاص جو ہم لائے تھے وہی تھی۔ تو جب بتایا گیا گپتا صاحب کو کہ صاحب یہ بن رہا ہے، تو انہوں نے کہا نو چکن۔ آئی سیڈ سر نو۔ انہوں نے کہا ٹیل ہم ٹو کٹ دا چکن۔ تو ہم نے جا کے متھرا داس کو بولا بھائی مرغا کاٹو۔ ابھی رات کو 8:30 بج چکے تھے۔ تو انہوں نے متھرا داس نے کہا کہ صاحب یہ جوان ہمارے رات کو مرغا نہیں کاٹتے۔ میں نے کہا بھائی دشمن آئے گا تو کیا کرو گے، اس کو مارو گے کہ نہیں، کرو کچھ۔ تو برکت مسیح جو تھا اس کو بلایا گیا، برکت مسیح مرغا کاٹو۔ تو مرغا ایک پکڑا، وہ اپنے جو تھے وہاں پر اس کو دیا گیا، اس نے وہ کاٹا، صاف کیا گیا، اور رات کے 9:30 بجے ٹوجو گپتا صاحب خود وہاں ایک انگیٹھی رکھ کے میس کے اندر، میس کے اینٹی روم میں انگیٹھی رکھی ہوئی ہے، اور ٹوجو صاحب وہ جو کٹا ہوا مرغا ہے اس میں سارے وہ جو بھی مسالے ہیں وہ ڈال رہے ہیں اور کڑچھی گھما رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بولتے ہیں آل میک چکن ود دالو۔ اور چکن ود دالو کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا تھا، میں ویسے ہی میٹ نہیں کھاتا تھا۔ تو انہوں نے چکن ود دالو بنانا شروع کیا۔ 9:30 سے 11:30 تک وہ کڑچی بھی چلاتے رہے اور ساتھ ڈرنک بھی کرتے رہے۔ چکن ود دالو بنا۔ خیر
جب وہ بن گیا تو اس کے بعد کھانا لگایا گیا، کھانا کھایا گیا، 12:30 پونے 1 ہو گئے۔ ابھی باقی سب تو جتنے بھی ہم جونیئر افسر تھے سب نے صبح 6 بجے پی ٹی پہ کھڑے ہونا تھا، لیکن سی او صاحب تھے، ان کے لیے تو پی ٹی کوئی لاگو نہیں تھی، اور ویسے بھی ٹوجو صاحب پی ٹی پہ جاتے نہیں تھے، کیونکہ میرے خیال میں انہوں نے کبھی نکر، میں نے سوچا نہیں کہ انہوں نے کبھی نکر پہنی ہو یا انہوں نے بنوائی بھی ہو۔ خیر چلتا رہا، تو اس دن اگلے دن صبح ہم پھر پی ٹی پہ پہنچ گئے۔ تو اسی طرح کچھ دن یہ کرم چلتا رہا۔ تھوڑے دن کے بعد پتہ چلا کہ ایک نئے سی او صاحب پوسٹنگ ہو گئے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ کرنل چین سنگھ ہرن ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، تو ان کی جگہ نئے سی او صاحب پوسٹ ہوئے لیفٹیننٹ کرنل اے کے مترا، وہ 3rd ڈوگرا سے آ رہے تھے۔ کچھ دن کے بعد کرنل مترا صاحب آ گئے، چھوٹے سے قد کے تھے، بنگالی، اور بہت اچھے پڑھے لکھے تھے۔ تو ساتھ ہی ساتھ ٹوجو گپتا صاحب کی پوسٹنگ ہو گئی، اور وہ وہاں سے پوسٹ آؤٹ ہو گئے اور چلے گئے۔ کرنل مترا صاحب بہت ہی سلجھے ہوئے انسان تھے، اور ان کے ساتھ میں نے تقریباً 1.25 سال نوکری کی، جتنی دیر انہوں نے کمانڈ کی۔ بہت ہی اچھے انسان تھے، اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ کبھی انہوں نے اونچی آواز سے کسی بھی افسر سے شاید بات نہیں کی، مجھے بھی بہت کچھ سمجھاتے رہے، اور میس میں بیٹھتے تھے تو کبھی ان کو شوق ہونا تو میس میں یہ جو کیا اس کو کہتے ہیں گیم کھیلتے ہیں، وہ تاش وغیرہ کھیلنے لگ گئے، کھیلتے تھے۔ تو کھیلتے کھیلتے مجھے ایک دن کہنے لگے، دیکھو اگر کھیلنا ہے تو کبھی بھی اپنی میس کے باہر مت کھیلنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر۔ ایسے ویسے یہاں بھی کھیلنے کی ضرورت نہیں، اتنا کچھ تھوڑا بہت شکر ہو گیا تھا کہ ان کے آنے کے بعد ہم نے کبھی کبھی میس میں جب انہوں نے کچھ پوچھنا تو آگے سے جواب دینا تو منہ کھولنا شروع کر دیا تھا۔ اس دوران میں ایک چیز میں جو آپ کو انٹرسٹنگ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک دن جب سنڈے تھا، ہر سنڈے کو مندر ہوتا تھا، وہاں مندر بنا ہوا تھا، میس کے اوپر ہی ایک سائیڈ میں مندر تھا، اور ہر اتوار کو مندر ہوتا تھا، اور جتنے بھی جوان بٹالین ہیڈ کوارٹر میں تھے یا نزدیک کمپنی والے تھے وہ سب مندر میں آتے تھے۔ پنڈت جی کا نام تو مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن پنڈت جی نے مندر لیا، اور جیسا میں نے کہا کہ 2 اینگلو انڈین افسر تھے، کیپٹن فریڈی اسمتھ جو ایڈجوٹنٹ تھے، اور میجر چیپی منرو جو کمپنی کمانڈر تھے۔ تو یہ دونوں بھی جو ہی مندر کا ٹائم ہوتا تھا، اور جو مندر کا ٹائم دیا ہوا ہوتا تھا صبح 8 بجے یا تو 8 بجے یا 8:30 بجے، تو یہ دونوں بھی مندر وہاں اٹینڈ کرتے تھے۔ اور یہ چیز مجھے دوسری جو سمجھ میں آئی وہ یہ کہ چاہے ہمارا مذہب کوئی بھی ہو، جو سکھ افسر تھے وہ بھی وہاں اٹینڈ کرتے تھے، میجر ایس ایس بخشی صاحب، اور جو دوسرے افسر تھے وہ بھی، جیسے یہ کرسچین افسر تھے دونوں، یہ بھی اٹینڈ کرتے تھے۔ تو جو بات مجھے سمجھ میں آئی، اور جو فوج میں جتنے بھی ہم لوگ ہیں ان کو یہ سمجھنا پڑتا ہے اور یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہمارا کوئی اپنا دھرم جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا۔ ہمارا جو دھرم ہے یا ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمارے جوانوں کا مذہب ہے، اور چونکہ ہمارے جوان ہندو دھرم کو مانتے تھے، ماں جوالا کی اپاسنا کرتے تھے، اور اس لیے یہ دونوں افسر، یہ چاہے وہ بھجن نہ بولے جو ہم بولتے تھے، چاہے وہ بھجن نہ گائیں، یہ الگ بات ہے، لیکن مندر کو اٹینڈ کرتے تھے، اور اسی طرح جس طرح ہم پرساد لیتے تھے اور بڑے عزت کے ساتھ اور بڑی شردھا کے ساتھ اس کو کھاتے تھے، اسی طرح یہ بھی اٹینڈ کرتے تھے۔ تو یہ ایک چیز تھی جو دوسری چیز میں نے پلٹن میں جانے کے بعد سیکھی کہ دھرم جو ہے وہ جوانوں کا دھرم ہے، وہی دھرم ہمارے لیے بھی لاگو ہے، اور وہی دھرم ہم بھی مانتے ہیں۔ جیسے میرے پلٹن کی جو یا میری ریجمنٹ کی
جو وار کرائی تھی وہ تھی جوالا ماتا کی جے. تو وہ جوالا ماتا کی جے جو ہے وہ ہم سب بولتے تھے، چاہے ہمارا دھرم کوئی بھی ہو، سکھ ہو، کرسچین ہو، مسلمان ہو. ہمارے ایک، میں بتانا بھول گیا تھا، ایک ہمارے تھے مسلمان افسر تھے سید مزمل حسین، میجر ایس ایم حسین. وہ حیدرآباد اسٹیٹ فورسز سے تھے اور کافی بھاری بھرکم تھے، موٹے تگڑے تھے. ان کے لیے تھوڑی چڑھائی چڑھنے میں سانس پھول جاتی تھی، لیکن وہ بھی مندر ضرور اٹینڈ کرتے تھے. تو یہ سب تھی میری شروع کی پلٹن کے اندر نوکری. اس کے بعد میں ایک بار مجھے جب بھیجا گیا فیلڈ فائرنگ میں، تو فیلڈ فائرنگ میں کیا ہوا اور کیسے ہوا یہ آپ کو میں اگلی باری بتاؤں گا. شکریہ.